आज पंजाब के न्यू आईजी राव सरदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस सुन के वो जो उर्दू का मुहावरा है ना, एक दिल बाग बाग हो गया। तो ये हमारे ट्रांसलेशन भी आया करता था स्कूल में और बचपन में, तो उसका ट्रांसलेशन हम करते थे, माई हार्ट हैज़ बिकम गार्डन एंड गार्डन। तो आज जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो हमारे मसले मसाइल हैं पुलिस के और आवाम के, और जो उन्होंने उसको हाईलाइट किया है, अल्लाह उसमें उनको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल इससे पहले मैंने जितने लोगों के भी इंटरव्यूज़ सुने हैं, अब काफ़ी उम्र हो गई है, जिसमें हमारे सारे सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, लेकिन जितना जामे इंटरव्यू इन राव सरदार साहब का सुना है, जिनको तमाम मसाइल का इल्म है, ये बहुत ही अजीब चीज़ है। उससे पहले वो एक CCPO लाहौर उमर शेख साहब भी आए थे, वो भी बहुत इम्प्रेसिव थे, लेकिन बहरहाल उनको जिस वजह से भी गलत मतलब एक रिमार्क पास करने की वजह से जो लोगों ने पीछे पड़ के निकलवा दिया या उनका ट्रांसफ़र करवा दिया, वो भी एक अफसोसनाक चीज़ है। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक काफ़ी एनर्जी जो है हमारे पुलिस सिस्टम को वो दी। तो मैं इनकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने जो मसले आइडेंटिफाई किए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं और डायरेक्टली रिलेटेड विद द पीपल हैं। उसमें मैं एक दो सजेशंस और ऐड कर सकता हूँ जो कि यहाँ के बाहर के मुल्कों में रह के देखिए, ताकि उनका भी वो अगर उनको इंक्लूड कर लें। जैसे उन्होंने बहुत हाईलाइट किया है कि पर्चा दर्ज करवाना बहुत ज़रूरी है और थाने वालों की जिम्मेदारी है कि वो पर्चा अगर कोई इल्तिजा लेकर आता है तो वो ज़रूर रजिस्टर करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये पर्चा कटवाने का है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अगर एक करप्शन का केस या किसी के ज़्यादती का केस पुलिस स्टेशन के पास आता है तो वो पुलिस उसका केस क्यों नहीं दर्ज करती? क्योंकि शायद उन्हें काम करना पड़ता है और वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो है कोई इल्ज़ाम लगे कि हमने मुलजिम को तलाश नहीं कर पाए। बहरहाल इस अमेरिका में यहाँ पे आप चाहे पर्चा दर्ज करवाएं या ना करवाएं, अगर किसी केस की भिनक पुलिस को पड़ जाए तो वो खुद ब खुद ही उस केस को रजिस्टर कर लेती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो मेरी IG साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ आपने इतना एम्फेसाइज किया है पर्चे कटवाने को, और वहाँ पर ये भी पुलिस वालों की जिम्मेदारी दें, अगर कोई वहाँ पे ज्यादती होती है, अगर या वहाँ पर कोई जुर्म होता है, अगर उसका चाहे कोई पर्चा कटवाने आए या ना कटाए, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसका पर्चा काटे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद जो उन्होंने 3 या 4 जो मुझे समझ में आए, उन्होंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। एक तो ऑफ कोर्स ये पर्चा कटवाने का, दूसरा सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में कब्ज़ा गुर्ब का है, जो ये ज़मीनों के प्लाटों पे या बड़ी बड़ी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। उसके अंदर प्राइवेट लोग भी शामिल हैं, उसमें इदारे भी शामिल हैं और बड़े बड़े इदारे शामिल हैं। वो अपने पुराने रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई करके वो जहाँ उनको मौका मिलता है वो ज़मीनों पे कब्ज़े कर लेते हैं। मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये हकीकत है। इस मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे ज़बरदस्ती ज़मीनों पे प्लाटों पे कब्ज़ा किया जाता है। ये 4 चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं जो कि वाकई जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनमें भी जुर्म होते हैं, अमेरिका में भी ये जुर्म होते हैं। मसलन ये उनको ख़ास उन पर तवज्जो देनी चाहिए और उन्होंने खुद उसको हाईलाइट किया है। नंबर 1 कि ये जो अभी जिसका मैंने जिक्र किया है, लैंड माफिया या कब्ज़ा ग्रुप। दूसरा है जो ड्रग ट्रैफिकिंग, जिससे हमारी कौम तबाह हो रही है, तमाम इंस्टीट्यूशन, यंग जनरेशन तबाह हो रही है। कि ये जितना फैलाव है, ये क्या नाम है जिसे कहते हैं ना पंजाबी में बूटी या नशावर चीज़ें जो है वो इस तरीके से हर जगह पे इस्तेमाल हो रही हैं, स्टूडेंट्स में भी, यंगर जनरेशन में भी, बड़े लोगों में भी, कि वो एक कौम एडिक्ट बनती जा रही है। और ये इन सब मुल्कों की प्रॉब्लम है। ये इसको, और उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर वहाँ के पुलिस वाले या पावरफुल सियासतदान शामिल ना हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जिस पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया है कि इसको ये ज़रूर देखें। और उसके अलावा उन्होंने एक और पॉइंट हाईलाइट किया, ये ख़ासकर ये जितनी ट्रेडिंग होती है, क्या कहते हैं, जिनसे औरतों से गलत काम करवाए जाते हैं,
وہ لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، مطلب ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں ملک کے اندر تمام یا ریجنل، وہ لڑکیوں کو وہاں سے سمگل کرتے ہیں یا اٹھا کے لاتے ہیں یا اور جو بھی ترکیبیں استعمال ہوتی ہیں، شادی کر کے ان کو لے آتے ہیں، پھر ان کو لا کے ان سے زیادتی کرواتے ہیں اور وہ ایک پیسہ بناتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کاروبار ہے، یہ تمام دنیا میں کاروبار ہے۔ اسی طرح یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جن کے کیسز ہائی لائٹ ہوئے ہیں، آئی وش کہ یہ آئی جی صاحب اس پہ خاص زور دیں اور اس پرابلم جو بڑھ رہی ہے اس کو جتنی جلد ہو سکے اس کو کنٹرول کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور پرابلم ہائی لائٹ کی تھی کہ جس میں سیاستدان نے اور پولیس والے یہ شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ چیزیں ہو نہیں سکتی۔ ایک تو ڈرگ والی بات کی انہوں نے، ایک یہ لڑکیوں کی ریٹ کی بات کی، اور ایک انہوں نے ذکر کیا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا بٹ میں جیسی ذہن میں آتا ہے میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے آئی جی ہیں جنہوں نے اتنی کمپریہنسو جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے خود بخود جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد میری سب سے بڑی ریکویسٹ شہریوں سے ہے کہ ایک تو آپ نمبر کریں، ہاٹ لائنز دیں تمام ملک میں، کہ اگر اس کے اوپر کوئی بھی کسی شہری کو کوئی ٹپ ملتی ہے کہ کہیں جرم ہو رہا ہے وہ اس کو وہاں پہ کال کر سکے۔ اس کے بعد ہی پولیس کی جو ہے یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ وہاں جا کر اس کی تفتیش کرے۔ تو بہرحال پولیس کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہر ایک چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو اس سے بھی بڑی پرابلم جو انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے کہ وہ جو پولیس والے جو ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں یا اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں جب بھی یہ کیسز ہوتے ہیں، واردات ہوتے ہیں، لیکن ان کا پروٹیکشن کا کوئی انتظام نہیں ہے، یا وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر اسی چیز کو آپ کمپیئر کریں ہمارے آرمی میں، آرمی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے جو سولجرز ہیں ان کا بہت خیال کرتے ہیں اور ہر ایک کو ایک نہ ایک پلاٹ مل جاتا ہے، لیکن ہمارے جو پولیس والے بیچارے ہیں ان کو کوئی فیسلٹی نہیں ملتی۔ اور اس کا استحقاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ مجھے ان کا جو ایک تھانہ ہے، یہ جو عسکری 3 ہے جو راول پنڈی میں، اسی جگہ پہ وہ جہاں پیٹرول اسٹیشن ہے جہاں پر وہ مشرف صاحب پر حملہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہے، تو اسی کے اپوزٹ جو ہے ایک وہ پولیس کا تھانہ تھا۔ تو یہ تقریباً 2008 یا 2009 میں میں وہاں پر تھا، تو مجھے ایک دن ویسے ہی تجسس ہوا کہ میں جا کے پولیس کے تھانے میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ پولیس والے جو ہیں ان کے کیا مسئلے ہیں، مسائل ہیں، یا وہ کیوں نہیں پراپر سروس پرووائڈ کر سکتے۔ تو جب میں ان سے ملنے گیا تو ان کا ہاسٹل بھی تھا، اسی میں یہ پولیس والے ایک ایک کمرے میں 3-4 لوگ، چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں، اسی کے اندر وہ رہتے ہیں، وہیں پہ کپڑے بدلتے ہیں، نہانا دھونا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب بہت کنجسٹڈ قسم کی وہ جگہ تھی۔ تو اس میں نے جو وہاں پہ FIR درج کرتا ہے اس سے بھی بات کی، اس کے بعد وہ مجھے اندر لے گیا، تو اس کے بعد میں نے سپاہیوں سے بات کی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں کوئی مہینہ 2 مہینے جو ہے وہ اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں، کوئی ملتان سے آیا ہوا ہے، کوئی سکھر سے آیا ہوا ہے، کوئی کیا نام ہے راول پنڈی میں، کوئی سرگودے سے آیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں 2 مہینے چھٹی نہیں ملتی کہ ہم اپنی جا کے فیملیز کو مل سکیں یا ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر فیسلٹیز کا یہ حال ہے کہ کیا نام، اگر رات کو کوئی ہمیں فون کر دیتا ہے اور واردات پہ جانا ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی ٹریفک نہیں ہوتی ہے، مطلب کوئی کار نہیں ہوتی ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہاں موقع واردات پہ چلے جائیں، تو ہم نکل کے اپنے یہ آفس تھانے سے نکل کے سڑک کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ دیتے ہیں کہ جو بھی کوئی روک لے کار اس کو وہ کار پہ رکوا کے اس میں ہم بیٹھ کے پھر وہ واردات کی جگہ پہ جاتے ہیں۔ اب وہ جس کی کار میں بیٹھے اس کے ساتھ تو زبردستی ہوئی ہے، وہ پولیس کو ویسے ہی بلیم کرتا ہے کہ ان کا جہاں دل چاہتا ہے وہاں پہ رک جاتے ہیں، لیکن پولیس والوں کا یہ رونا تھا کہ ہمارے پاس نہ تو وسائل ہیں، نہ ہماری پراپر کیا نام ہے کوئی سسٹم ہے جس کے تحت ہمیں جو ہے مطلب نوکری کے پراپر طریقے سے فالو کریں۔ اور اس کے اندر کئی لوگ پڑھے لکھے بھی تھے، مطلب BA وغیرہ کیے ہوئے تھے انہوں نے، اور اس کے بعد یہ پولیس میں بھرتی کا کام کر رہے تھے۔ اس میں ایک لائر بھی تھا اور وہ ساتھ ہی وہاں پہ کچہری ہے، تو وہ وہاں پہ کوئی کام وام کرتا تھا، اس کے بعد وہ
ایس ایچ او تو نہیں تو لیکن وہ ایف آئی آر وغیرہ درج کرتا تھا. تو بہرحال یہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ایک وزٹ تھی جس میں وہاں پہ پولیس والوں سے ملاقات ہوئی، ان کے حالات دیکھے نزدیک سے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں سروس پرووائڈ کر سکتے. اور جو ہمارا جو آئی جی لوگ ہیں یا یہ بڑے بڑے آفیسرز ہیں، یہ ہمیشہ سیاست دانوں کی تو بہت لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے اس کے لیے کوئی ان کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. تو میری پوری دعا ہے اپنا یہ جو بھی ان کے لیے فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے یا چیف منسٹر صاحب نے، اور یہ جو ان کو راؤ صاحب کو لے کر آئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے مسئلے مسائل کو ہائی لائٹ کیا ہے، آپ ان کا انٹرویو ضرور دیکھیں اور جہاں تک کوشش ہو آپ ان کی ہیلپ کریں تاکہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان آئے اور لوگوں کا پولیس میں جو ہے وہ اعتماد بڑھے، اور پولیس والے بھی سمجھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کی پراپرٹی کی بھی حفاظت کرنی ہے، امن و امان بھی دینا ہے، اور ان کی جان و مال جو ہے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور ان لوگوں میں واقعی جس کو کہتے ہیں نا خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ میں نے آج ان کا انٹرویو سنا تو میں بہت خوش ہوا، جس طرح میں نے کہا کہ مائی ہارٹ ہیز بیکم گارڈن اینڈ گارڈن. آپ یہ انٹرویو ضرور دیکھیے گا، اور جو ان کا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا اور آپ اس کو انجوائے کریں گے. اور جہاں انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کوشش کریں، خاص کر یہ جو ہمارے اینکر حضرات ہیں، جرنلسٹ ہیں، یہ شوشے تو بہت چھوڑتے ہیں لیکن اگر کوئی کام انسان پازیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی وہاں پہ سپورٹ بھی کریں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جرنلسٹ وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ اپنی بعض اوقات پوزیشن کو مس یوز کرتے ہیں، اور وہ خاص کر پولیس کے خدمات ہیں. اس واقعہ سے ریلیٹڈ بلکہ مجھے یہ ہارون رشید صاحب جو ہیں اتنے بڑے جرنلسٹ، ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ آیا تھا، یہی کیا نام ہے، سوشل میڈیا میں، کہ وہ کس طریقے سے پولیس والے کو ڈیل کر رہے تھے یا اس کو انسلٹ کر رہے تھے. مطلب وہ بتانا چاہتے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، جو میرے منہ سے بات نکل جائے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. تو یہ سب چیزوں کے سب لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ اب آپ نے ایسے نیک لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے اور جو خود دن رات رہ کے اس کام میں محنت کرنی چاہیے. تو میں سب سے اس آخر میں جانے سے پہلے راؤ سردار صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میری آپ کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ آپ میں اتنی توفیق دے اور آپ کو زندگی دے اور ہمت دے کہ یہ پاکستان کے جو مسئلے مسائل ہیں آپ ان کو حل کریں، اور اس کے لیے دن رات خدمت کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ہم جیسے بوڑھے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، we will come and help you out. Just ask, tell, just raise your hand کہ we need your help، اور ہم آ کے ضرور آپ کی مدد کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.